बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और अब एक और जज साहब निशाने पर हैं। किसके निशाने पर हैं और वो आजकल क्यों इतने ज़्यादा मारूफ और मशहूर हो रहे हैं, इस हवाले से बात होगी। लेकिन आजकल बड़े चर्चे हैं कि जनाब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तनख्वाह वसूल करने वाली कोई शख्सियत है तो वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जबकि सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर जो ग्रेड 22 के अफसरान हैं उनकी तनख्वाह जो है वो चीफ़ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान से कहीं ज़्यादा कम है। ये आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा कि जो सदर पाकिस्तान की जो तनख्वाह है वो है जनाब 15,27,400। सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान की तनख्वाह है 14,70,711, जबकि ग्रेड 22 के जो फेडरल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी तनख्वाह है 5,91,475, जबकि सदर पाकिस्तान की जो तनख्वाह है वो है 8,96,550। अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तनख्वाह 2,01,574, जबकि वफाकी वज़रा जो हैं उनकी तनख्वाह जो है वो है 3,38,125। यानी वज़ीर आज़म से तकरीबन 1,37,000 ज़्यादा तनख्वाह है वफाकी वज़रा की, वज़ीर आज़म की तनख्वाह कम है। जबकि मेंबरान कौमी असम्बली की जो तनख्वाह है वो तकरीबन 1,88,000 रुपये है। खैर, तनख्वाह किसी की ज़्यादा होना या ना होना, लेकिन असल चीज़ होती है मरात। तनख्वाह के अलावा जो मरात हासिल होती हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस या जज साहिबान को, या हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस या जज साहिबान को, या ग्रेड 22-21 के अफसरान को, या वज़ीर आज़म को, या सदर पाकिस्तान को, या आप समझ लीजिए कि वफाकी वज़रा को, वो मरात कई गुना ज़्यादा होती हैं तनख्वाह से। खैर, हमारा मौजू इस वक्त ये नहीं है। मौजू ये है कि पाकिस्तान अगर दुनिया में 139 ममालिक में से, यानी जो हमारी साख है इंसाफ की, जुडिशरी की, वो 130वें नंबर पर है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इसकी वजह यही है ना कि हमें इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आता। जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये कहे कि एक मुलज़म को बुलाने के लिए कि आप बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ बेंज भेजें, यानी इमरान खान को जब तलब किया गया अदालत में, फिर उसके बाद वो मुलज़म जो है वो प्रोटोकॉल समेत जजेस का जो रास्ता है, जो गेट है, वहाँ से आए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मुलज़म से कहे गुड टू सी यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। अच्छा, यही नहीं, 2-3 दिनों से मैं जिक्र कर रहा हूँ जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब का। जनाब ये जज साहब हैं, यंग हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। आजकल ये धड़ाधड़ पीटीआई के रहनुमाओं को ज़मानतें दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़मानत नहीं देनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से दी जा रही हैं ज़मानतें, वो तरीका थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि उधर दरख्वास्त दायर होती है, उधर सुनवाई होती है, और फिर या ज़मानत या फिर बरी। आज भी उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने अली मोहम्मद ख़ान को रिहा करने का हुक्म दिया। डॉक्टर शीरी मज़ारी, सेनेटर फलक नाज चित्राली, उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। यानी अली मोहम्मद ख़ान को गिरफ़्तार कर लिया गया दोबारा, मलिका बुखारी को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया, शीरी मज़ारी को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। और अब पता नहीं शाह महमूद कुरैशी के साथ क्या होगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि जस्टिस जो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब हैं, इनका ताल्लुक़ पीटीआई के साथ क्या है। उमर अयूब के ये कज़न हैं, फूफीज़ाद भाई हैं, और परवेज़ खट्टर के ये दामाद हैं।
جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں آبویسلی ابھی تک تو بات یہ ہے کہ اب یہ مدار پر یا ریڈار پر آ چکے ہیں. اب یہ جو پوری دنیا میں عالمی ادارہ انصاف ہے، پوری دنیا کے جو انصاف کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ جج کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں عدالتی نظام کس طرح فنکشن کر رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی ریٹنگ ہوتی ہے، جو انڈیکس بنتا ہے اس انڈیکس کے مطابق کہ جناب کس نے کتنا کمال کیا، کس ملک میں انصاف کی کیا صورتحال ہے. ہمارے ہاں تو ویسے بھی انصاف کی صورتحال جو آپ کو پتہ ہے. اب ذرا آپ سوچئے کہ کوئی عام شخص عدالت میں اس کی حاضری ہو اور وہ 10 منٹ یا 20 منٹ لیٹ ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. ہماری عام عدالتیں سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک، وہاں ایک عام سائل جب جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. باہر گیٹ سے لے کر اندر کمرہ عدالت تک اس کی تصحیح کی جاتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی معصوم انسان کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ملزم ہے تو اس کی تصحیح کی جاتی ہے. یہاں تک کہ ملزم نہیں، سائلین کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا ہے. کوئی سائل اگر جائے یعنی مدعی جائے، اس سے درخواست لینے کے پیسے بھی لیے جاتے ہیں، اس کی درخواست فائل آگے پیش کرنے کے لیے بھی پیسے لیے جاتے ہیں، اس کو تاریخ دینے کے لیے بھی پیسے لیے جاتے ہیں. یہ باتیں عام ہیں. تو یہ جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں، یہ اور کچھ بھی نہیں. میں کوئی ان کی شان میں گستاخی نہ کر رہا ہوں، نہ کرنا چاہتا ہوں. یہ اپنے آپ کو متنازع بنا رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سپریم کورٹ میں ایک ہم خیال بینچ ہے، اس ہم خیال بینچ نے اپنے آپ کو متنازع بنا لیا. اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں جج صاحبان ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو متنازع بنا لیا بشمول چیف جسٹس کے. آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیے پشاور ہائی کورٹ بھی ہے، کوئی متنازع فیصلہ اب تک انہوں نے نہیں دیا، سوائے شروع میں آغاز میں وہ سابق چیف جسٹس تھے کیسر رشید. انہوں نے ایک مرتبہ عمران خان کو کوئی 21-22 دن کی عبوری ضمانت دی تھی، اس پر بھی بڑا شور اٹھ گیا تھا. اب عمران خان اگر اعتراض کرتے ہیں اس بینچ پر جس بینچ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق بیٹھتے ہیں، تو وہ بینچ توڑ دیا جاتا ہے. حکومت اور تمام سیاسی جماعتیں، حکومت کی اتحادی جماعتیں، وہ 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہیں، اس پر وہ اعتراض 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کوئی 5 مرتبہ 6 مرتبہ لکھ کر اعتراض کرتے ہیں اس بینچ پر. لیکن نہ تو وہ بینچ توڑا جاتا ہے، نہ اس بینچ کی اثر نو تشکیل دی جاتی ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ سوچئے، اگر مجھے تو کوئی حیرانی نہیں ہوگی کہ آنے والے دنوں میں جس طرح بیک فٹ پر گئے ہیں نا یہ ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب عمر عطا بدیال صاحب، لمبی تاریخ دے دی ہے. اب کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کریں، میرا مطلب یہ نہیں تھا عمران خان کو کہنا کہ گڈ ٹو سی یو. میں ہر ایک کو ایسے کہتا ہوں، جناب اگر اللہ نہ کرے میں آپ کی عدالت میں توہین عدالت کے کیس میں آپ کے سامنے پیش ہوں تو میرے ساتھ آپ جو سلوک کریں گے مجھے معلوم ہے. کیا آپ مجھے کہیں گے گڈ ٹو سی یو مسٹر ابرار رشید؟ ہرگز نہیں. یا کسی اور شخص کو. آپ تو ماضی میں لوگوں کی تصحیح کرتے رہے ہیں، آپ اس بینچ کا حصہ رہے ہیں جس بینچ نے سسیلین مافیا، گاڈ فادر، پتہ نہیں کیا کیا آپ نے القابات نہیں دیے. شعر و شاعری کرتے رہے ہیں، تیری رہزنی کا سوال ہے، تیری رہبری کا سوال ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے رہے ہیں. تو یہ جو موصوف جن جج صاحب کا میں نے ذکر کیا ہے. اچھا ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، گزشتہ سال ایک کیس تھا ایک جنس کی تبدیلی کا. تو وہ جو شخص اپنے جنس کی تبدیلی کروانا چاہ رہا تھا یا چاہ رہی تھی، تو اس نے عدالت میں درخواست دی، اس کے والدین نہیں چاہ رہے تھے. بہرحال تو اس کیس کی سماعت کے دوران اس نے کہا کہ جناب، جج صاحب نے پوچھا کہ تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اس نے کہا جی کہ مجھے خارش ہوتی ہے. تو انہی جج صاحب کیا، یہ
آن ریکارڈ، میرے پاس شاید پرانی ایک ویڈیو بھی ہے اس پر، تو یہ اس کو کہتے ہیں آگے سے اندازہ کیجئے کہ خارش تو پورے پاکستان کو ہوتی ہے، اسے مطلب ایک مخصوص جگہ اس نے کہا نا خارش ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ خارش تو پورے پاکستان کو ہوتی ہے، حالانکہ یہ کیمبرج کے پڑھے ہوئے ہیں، برطانیہ کے نہیں، لنکن یا کسی اچھی درسگاہ سے انہوں نے بار ایٹ لا کیا ہوا ہے، پاکستان میں بھی اچھے اچھے اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ والی سوات کے پوتے ہیں، ینگ ہیں۔ اگر یہ جس طرح جسٹس اطہر من اللہ نے سوائے ایک دو متنازع فیصلوں کے، جس طرح انہوں نے سول لبرٹیز کے حوالے سے مختلف فیصلے کیے، اور آج بھی وہ بغیر کسی گارڈ پروٹوکول کے گھومتے پھرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ جسٹس اطہر من اللہ کا تعلق جو ہے وہ ہزارہ سے ہے، اور جب ہری پور، یہ ان کا تعلق سری کوٹ ہری پور سے ہے، اور جب ہری پور اور ایبٹ آباد ایک ضلع تھا، یہ اس وقت ڈسٹرکٹ کونسل ایبٹ آباد کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، اور یہ غیر سرکاری غیر اعلانی ترجمان بھی رہ چکے ہیں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے، جب وہ آپ کو یاد ہے وہ عدلیہ بچاؤ عدلیہ بحالی کی تحریک تھی اس دوران، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا وقار بطور جج برقرار رکھا۔ اسی طرح اور جج صاحبان ہیں، اور ان کے آگے تو بہت بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا میدان ہے، بہت بڑی فیلڈ ہے، یہ اگر چاہیں تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی بن سکتے ہیں، یہ اگر چاہیں اگر اپنے فیصلوں کی وجہ سے یہ سپریم کورٹ کے جج بھی بن سکتے ہیں، اور ان کی یہ اتنے کم عمر ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے متنازع فیصلوں کے بعد آنے والے دنوں میں مجھے، جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے، کہ مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوگی کہ جب مجھے یہ پتہ چلے گا کہ جی ان کا سافٹ ویئر بھی اپ ڈیٹ ہو چکا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ جس طرح یہ ضمانت پہ ضمانت ضمانت پہ ضمانت ضمانت پہ ضمانت بغیر سنے، الٹا یہ جو پبلک پراسیکیوٹرز ہوتے ہیں، ایڈوکیٹ جنرلز ہوتے ہیں، حکومت کے جو وکلاء نمائندے ہوتے ہیں جو حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو ان کی سرزنش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ جناب یہ جو رہنما یہ ان کے خلاف یہ ثبوت ہیں، اس لیے انہیں گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نہیں گرفتار کر سکتے۔ خیر یہ تو ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن آج کل وہ نشانے پر ہیں، اور عنقریب آپ دیکھیں گے کہ ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں ان کے بارے میں بھی گفتگو ہونا شروع ہو جائے گی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔